नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के गिर्द बरतानिया में कैसे घेरा तंग हो गया है। उनके लिए लंदन में क्या नई और अनोखी मुसीबत खड़ी हो गई है। पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। शहबाज शरीफ को जब इस खबर की इत्ला मिली तो उनका क्या रद्द अमल था। एक वफाकी वजीर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक क्या अहम इत्ला पहुंचाई। इस इत्ला पर प्राइम मिनिस्टर को किस किस्म के फैसले करना पड़े और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक हुकूमती सतह पर क्या नया और बड़ा धमाका खेज इंकशाफ किया गया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के लिए लंदन में क्या बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और पिछले 48 घंटे में लंदन में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए नुकात सामने लाए गए हैं, कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं और ऐसे इंकशाफात और ऐसे हकायक सामने लाए गए हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन तमाम नुकात की ऑफिशियली यानी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है। और ये एक ऐसी खबर है जिससे एक बहुत ही हसास मामले का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। ये खबर बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक भी है, इसका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ से भी है, शहबाज शरीफ से भी है, पाकिस्तान की एक आला अदालत से भी है और एक बहुत बड़ी डील से भी है। और ये एक ऐसी खबर है जिसके मुतल्लिक एक इंतहाई अहम वजीर ने अब नए इंकशाफात किए हैं। ये एक ऐसे वजीर हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत करीब हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनको अपना बहुत करीबी, बहुत वफादार और बहुत बाएतमाद साथी समझते हैं और मुल्क के जो अहम मामलात हैं उन पर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मशवरा करना हो तो जो 3-4 उनके इंतहाई करीबी लोग हैं जिनसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मशावरत करते हैं, ये वज़ीर उन 3-4 लोगों में शामिल हैं। अब ये जो वज़ीर हैं इन्होंने एक आला सतह के इजलास के मुतल्लिक 3 बड़े इंकशाफात किए और ये जो इंकशाफात हैं इससे एक नया पेंडोराज बॉक्स भी खुल गया है। और इन वज़ीर साहब का ये कहना है कि एक ऐसा इजलास जिसमें 6 से 8 लोग शरीक थे, उस इजलास में एक सबसे बड़ा फैसला किया गया, क्योंकि ये एक ऐसा इजलास था जिसमें एक इंतहाई अहम मामले को डिस्कस किया जाना था। और इसी इशू के मुतल्लिक ये भी कहा जा सकता है कि ये इशू पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसका एक ख़ास ज़ाविये पर रुख मोड़ सकता था और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस इजलास में शरीक थे। और ये जो वज़ीर हैं यानी असद उमर, उन्होंने अब ये इंकशाफ किया कि इस इजलास में असल में मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक फ़ैसला होना था कि मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना है इलाज मुआवजे के लिए या नहीं भिजवाना। और असद उमर के मुताबिक वो ख़ुद भी इस इजलास में मौजूद थे। 8 से 10 जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीबी वज़रा हैं और प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी साथी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनसे मशावरत की थी और मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो इस इजलास में रखी गई थी। और पीटीआई की आप ये कह सकते हैं कि जो कोर क़यादत है उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कुछ मशवरे दिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अपना इनपुट भी शामिल था और मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के मामले पर जो मुख्तलिफ लोग थे उनकी मुख्तलिफ राय थी। इनमें एक अहम राय शेख रशीद की भी थी और शेख रशीद की राय उस वक्त ये थी कि मियां नवाज शरीफ को अगर बाहर जाने देना है तो जाने दिया जाए, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत भी आयद की जाएं। और असद उमर ने यह कहा कि एक डिवीज़न थी कैबिनेट में भी और जो 8-10 लोग थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीबी इस इजलास में शरीक, क्योंकि एक इत्तफाक़ राय पैदा नहीं हो रहा था कि क्या मियां नवाज शरीफ को लंदन जाने देना चाहिए, क्या मियां नवाज शरीफ की तबीयत वाकई इतनी ख़राब है कि उनका पाकिस्तान के अंदर इलाज मुमकिन नहीं है, और क्या ये यकीनी बनाया जा सकेगा बाद में कि मियां नवाज शरीफ लंदन से ट्रीटमेंट करवाने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं। और असद उमर ने अब ये इंकशाफ किया है
کہ اصل میں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا، جو میڈیکل رپورٹس پرائم منسٹر عمران خان کو بھجوائی گئی تھیں ان کا جائزہ لینے کے بعد کہ میاں نواز شریف کو باہر بھجوایا جائے، لیکن بعد میں یہ میڈیکل رپورٹس جھوٹی ثابت ہوئیں، فیبریکیٹڈ ثابت ہوئیں، جعلی ثابت ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بعد میں جب انہوں نے تحقیقات کروائیں تو ان کو اپنے انٹیلیجنس ذرائع سے یہ معلومات ملیں کہ میاں نواز شریف کی رپورٹس جو ہیں وہ جعلی طریقے سے بنوائی گئی تھیں، فیبریکیٹڈ تھیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بڑے زچ بھی ہوئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان ان رپورٹس کا آڈٹ کروانا چاہتے تھے، ان رپورٹس کی انویسٹیگیشن کروانا چاہتے تھے، لیکن پھر پی ٹی آئی کے ہی کچھ لوگوں نے اور اہم حلقوں کے جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ ان رپورٹس کی انکوائری نہ کرائی جائے، ورنہ ایک نیا میس کریٹ ہو جائے گا، ایک نیا پینڈوراز باکس کھل جائے گا، اور اصل میں میاں نواز شریف کا جو باہر جانا تھا وہ ایک ڈیل کا نتیجہ تھا، اور وہ ڈیل اس وقت ہوئی تھی جب مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کر اسلام آباد آئے تھے، اور شہباز شریف نے اس وقت طاقتور حلقوں سے رابطے کیے تھے، اور ان رابطوں کے نتیجے میں میاں نواز شریف کی لندن روانگی کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف یہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے اور اس قسم کے بیانات دے رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے 2018 کا الیکشن رگ کروایا، 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی، جب وہ ریاست مخالف بیانات دے رہے تھے لندن میں بیٹھ کر، جنرل فیض حمید پر الزامات لگا رہے تھے، پاکستان کے اندر جب وہ ریاست مخالف عناصر کو ملا کر ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت فواد چودھری نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اور یہ بیان دیا تھا کہ جن حلقوں نے میاں نواز شریف کو باہر بھجوایا، آج ان کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ میاں نواز شریف کو باہر بھجوانا کتنی سنگین غلطی تھی، اور اس وقت ان کا اشارہ پاکستان کے اہم حلقوں کی جانب تھا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے لیے لندن میں کیا نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے اور کس طریقے سے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے متعلق یہ نئی اور تازہ ترین خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کا ایک خط بھی منظر عام پر آیا، اور برطانیہ کی یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کے متعلق پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ یہ بڑا ایک فعال ادارہ ہے، اور اس کی جو تحقیقاتی صلاحیتیں ہیں وہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے میرٹ کے اوپر برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ کسی بھی معاملے کی تحقیقات کرتی ہے۔ تو اس نیشنل کرائم ایجنسی کا شریف فیملی کے متعلق ایک خط سامنے آیا۔ اس خط میں نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ لکھا کہ میاں نواز شریف کے متعلق ہمارے علم میں ہے کہ میاں نواز شریف کس طریقے سے پاکستان سے لندن گئے تھے، انہوں نے یہاں پر ٹریٹمنٹ کروانا تھا، ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد میاں نواز شریف نے واپس پاکستان جانا تھا، لیکن میاں نواز شریف نے جو پلان بتایا تھا حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، اس کے مطابق وہ واپس نہیں گئے، اور یہ ہمارے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی خط میں نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ بھی لکھا کہ میاں نواز شریف کے متعلق ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے کس قسم کے الزامات ہیں، منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان کے اوپر کس قسم کے کیسز چلے، عدالتوں نے ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا، یہ بھی ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے حکومت پاکستان نے برطانیہ سے کہا کہ میاں نواز شریف کو ڈیپورٹ کیا جائے، کیونکہ برطانوی قوانین ایسے عناصر جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہوں اور کسی اور ملک سے منی لانڈرنگ کر کے کسی اور ملک میں پارک کریں اور برطانیہ میں اب لوٹی دولت جمع کریں اور وہاں شاہی محلات وغیرہ بنائیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سارے ہمارے علم میں ہیں۔ جو پاکستانی حکومت کا موقف ہے اس معاملے پر، ہم اس موقف سے واقف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس میاں نواز شریف کے کیس کے متعلق ساری معلومات موجود ہیں۔ اسی طرح اسی خط میں اسحاق ڈار کے متعلق بھی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ لکھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسحاق ڈار کے اوپر کس قسم کے بدعنوانی کے اور کرپشن کے کیسز تھے پاکستان میں، اسحاق ڈار کس طریقے سے پاکستان سے برطانیہ آئے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسحاق ڈار کی برطانیہ میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے یہ بھی علم میں ہے کہ اسحاق ڈار برطانیہ میں اس وقت کس سٹیٹس پر موجود ہیں، یعنی ان کا اسائلم کا سٹیٹس ہے،
اور اسحاق ڈار کو پاکستانی عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دے رکھا ہے اور پاکستانی حکومت ان کا جو کیس ہے اس کی پیروی بھی کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کا یہ جو خط تھا یہ بھی شریف فیملی کے لیے بہت پریشان کن تھا، جس سے یہ لگتا تھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی پس منظر میں اسحاق ڈار کے کیس اور میاں نواز شریف کے کیس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب اس پوری سچویشن کو ذرا ذہن میں رکھیں تو اسی سچویشن میں پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت نے میاں نواز شریف کے کیس کے متعلق 2 بڑے انکشافات کیے ہیں، اور میاں نواز شریف کے کیس کے حوالے سے یہ شخصیت بہت باخبر بھی مانی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو برطانوی حکام سے مسلسل رابطے میں رہتی ہے۔ اس سے پہلے اسی شخصیت نے میاں نواز شریف کے متعلق ایک عدالتی ڈوسیئر بھی برطانوی حکام کو بھجوایا تھا، پھر برطانوی سیکرٹری داخلہ سے اسی شخصیت نے رابطہ کیا تھا اور برطانوی حکام کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ میاں نواز شریف کو میرٹ پر ڈیپورٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو تحویل ملزمان کا ایک معاہدہ تھا اس کی بنیاد بھی اسی شخصیت نے رکھی تھی، اور اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر سے بھی اس شخصیت کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور یہ شخصیت پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب بھی ہے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو احتساب والی ڈرائیو ہے، یعنی احتساب کا جو بیانیہ ہے، پرائم منسٹر عمران خان جس طرح چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی کرپٹ مافیا ہے اس کا احتساب ہو، تو وہ پوری جو احتساب والی ڈرائیو ہے اس کے انچارج بھی اسی شخصیت کو مانا جاتا ہے، وہ پوری ڈرائیو بھی ان کے انڈر چلتی ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہے یہ انہوں نے 1-2 بڑے انکشافات کیے ہیں میاں نواز شریف کے کیس کے متعلق، کیونکہ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد ہوئی تھی تو اس وقت بھی اسی شخصیت کو سب سے پہلے یہ خبر ملی تھی، اور اس سے پہلے کہ یہ خبر برطانیہ سے آتی اس سے 3 دن پہلے اس شخصیت نے یہ بتا دیا تھا کہ برطانیہ میاں نواز شریف کے ویزے میں جو توسیع کی ان کی درخواست ہے اس کو مسترد کرنے والا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخصیت میاں نواز شریف کے کیس سے کتنی زیادہ آگاہ ہے اور کس طرح سے برطانوی حکام سے مسلسل رابطے میں رہتی ہے، اور ہماری مراد ہے شہزاد اکبر سے۔ اب شہزاد اکبر نے کیا 2 بڑے انکشافات کیے ہیں میاں نواز شریف کے کیس کے متعلق، وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کا جو کیس ہے یہ برطانیہ میں عدالتی عمل سے گزر رہا ہے، یہ ان کے الفاظ تھے جو تازہ ترین ان کا سٹیٹمنٹ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت نے پہلے مرحلے میں میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع سے انکار کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف نے ہوم آفس کے اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک میاں نواز شریف کی اپیل پر کوئی مثبت فیصلہ ہوم آفس کی جانب سے نہیں آیا، اور جو میاں نواز شریف کی قانونی ٹیمیں ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ اب ایک سیاسی پناہ کی درخواست تیار کریں۔ وہ سیاسی پناہ کی درخواست مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ہوم آفس سے میاں نواز شریف کی اگر جو اپیل ہے وہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو عدالتی آپشن ہوگا وہ استعمال کیا جائے گا، لیکن عدالتی آپشن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہوم آفس کسی کی اپیل ریجیکٹ کر دے تو پھر عدالت بھی اس کو ریلیف نہیں دیتی، اس کو عدالت سے ریلیف ملنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ میں شہزاد اکبر کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کا ایک مرتبہ تو ان کی جو درخواست ہے ویزے میں توسیع کے لیے وہ مسترد ہو چکی ہے، دوسرا ان کا امپریشن یہ تھا کہ ان کے پاس یہ معلومات ہیں کہ میاں نواز شریف کی جو اپیل ہے جو ہوم آفس میں ہے وہ بھی ریجیکٹ ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی اور انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے مجرمان کی حوالگی اور ملزمان کی حوالگی کا جو ایک معاہدہ ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلے ہی موجود ہے، لیکن جن مجرمان کا ویزا برطانیہ میں ختم ہو گیا، یعنی جس طریقے سے میاں نواز شریف کا ویزا ختم ہو گیا، ان کی واپسی کے لیے برطانیہ سے اب ایک باضابطہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ استعمال کیے شہزاد اکبر نے کہ جن مجرمان کا ویزا برطانیہ میں ختم ہو گیا ان کی واپسی کے لیے ایک اسپیسیفک قسم کا معاہدہ برطانیہ سے ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ میں ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہو چکی ہے، ایک ہائی پروفائل اجلاس ہو چکا ہے، اور وفاقی کابینہ کے لیول پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خصوصی وزارتی کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی اس نے بھی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان
مجرمان کی واپسی کا جو معاہدہ ہے اس کے متعلق کچھ بڑے فیصلے کر لیے ہیں باقاعدہ اور حتمی طور پر، اور یہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے سے ایسے شہریوں کو واپس لانے کی اجازت ملے گی، ایسے شہریوں کو واپس لایا جا سکے گا جن کو متعلقہ عدالتیں سزائیں سنا چکی ہیں۔ یعنی جس طرح سے میاں نواز شریف کو پاکستان کی عدالتیں سزائیں سنا چکی ہیں، ان کے وارنٹس جو ہیں وہ جاری کر چکی ہیں، ان کو اشتہاری قرار دے چکی ہیں، ان کو مفرور قرار دے چکی ہیں، تو یہ جو معاہدہ ہے یہ ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا کہ ایسے شہری جن کو عدالتیں سزائیں سنا چکی ہیں، یعنی ان کا جو جرم ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، ان کو واپس لانے کے لیے یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، اور برطانیہ کے ساتھ یہ معاہدہ آخری مرحلے میں ہے شہزاد اکبر کے مطابق، جس کے بعد اس کی وفاقی کابینہ سے باقاعدہ منظوری لے لی جائے گی، اور شہزاد اکبر نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہا ہے کہ اس معاہدے کی روح سے میاں نواز شریف کو پاکستان لانے کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور میاں نواز شریف کو اب ہر صورت پاکستان آنا پڑے گا۔ لیکن یہاں ایک اور اہم خبر بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک ایسا وقت ہے کہ اس معاہدے کے متعلق خبریں اب منظر عام پر آ گئی ہیں، شریف فیملی کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اس قسم کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، تو شریف فیملی اس وقت ایک یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کسی ڈیل کے تحت پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان آ کر یہاں پر ان کے خلاف جو مقدمات وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو شہزاد اکبر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو میاں نواز شریف واپسی کا پلان کر رہے ہیں اس کی دو وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو میاں نواز شریف کو یہ امید نہیں ہے کہ برطانیہ میں ہوم آفس سے ان کو کوئی ریلیف ملے گا یا عدالت سے ریلیف ملے گا، اور دوسرا ان کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں برطانیہ ان کو ڈیپورٹ کر دے گا اور ان کو پاکستان آنا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ ایک تو وہ وہاں پہ سیاسی پناہ کی درخواست دے دیں، اس سے پاکستان میں ان کی سیاست کو نقصان تو پہنچے گا لیکن بہرحال وہ پاکستان آنے سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 ملکوں کے آپشن پر بھی وہ غور کر رہے ہیں، ان میں ایک سعودی عربیہ شامل ہے، ایک قطر شامل ہے، اسی طرح تیسرا آپشن جو ہے ان کے پاس جس کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ اگر ان کو برطانیہ ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ امریکہ چلے جائیں، اور شریف فیملی کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کا خیال ہے کہ وہ سعودی عرب میں اتنے کمفرٹیبل اور اتنے محفوظ نہیں ہوں گے، وہاں سے پاکستانی حکومت ان کو واپس لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتی ہے، قطر میں وہ سیاسی ایکٹیویٹیز بہت ایگریسیولی نہیں کر سکتے، تو اگر برطانیہ نے وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ کوشش کریں گے کہ برطانیہ سے پاکستان آنے کے بجائے امریکہ چلے جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔